everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. नाजरीन, एएसपी मिस शहरबानो के हवाले से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई जिस पर उन्होंने माफ़ी मांगी अपना एक बयान जो पॉडकास्ट में उन्होंने दिया कि पुलिस आईडी कार्ड चेक करने के अलावा नाके पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसके पीछे क्या असल हकीकत है ये हम जानेंगे, लेकिन जब बात करते हैं सीसीडी की, सीसीडी पिछले साल की परफॉर्मेंस के हवाले से 35% ज़्यादा पुलिस मुकाबलों में तेज़ हो चुकी है। इनमें कौन कौन से केसेस टारगेट किए गए हैं ये भी जानेंगे। और जब बात करते हैं कराची में जो वाक़या पेश आया जिसमें एक बिजनेसमैन ने मोटरसाइकिल पर सवार बहन भाई पर तशद्दुद किया। अब कराची के बाद लाहौर में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया है, लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने बहन भाई के साथ तशद्दुद किया और भाई को ज़बरदस्ती रक्शे में डालकर बांध कर थाने तक ले गए। लेकिन वो ड्रॉप सीन ऑन द स्पॉट राइट कैसे हुआ कि दोनों को ही हवालात में बंद कर दिया गया। आखिर इस माजरे के पीछे असल कसूरवार कौन है, ये पूरी कहानी क्या है, ये वाक़या कैसे पेश आया, हम ये भी जानेंगे। लेकिन हम रजब भट्ट के हवाले से भी आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे और हाफजाबाद में जो मियाँ बीवी के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके हवाले से भी आपको मज़ीद डेवलपमेंट शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मिस शहरबानो नकवी का एक पॉडकास्ट में बयान आया था कि पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, सिर्फ आईडी कार्ड तक महदूद रहे नाके पर अगर चेकिंग कर रही है गाड़ियों की, लेकिन इस पर एक्शन लिया गया है। या आखिर असल हकीकत क्या है? क्या उन्होंने कोई गलत बयान दे दिया? क्या ये पुलिस बुक में नहीं है बात जो उन्होंने कह दी? प्लीज़ बताइए। शहरबानो वाला जो ये शो डला है ना इस वक्त, ये इसमें ना बहुत सारे पहलू हैं इसमें। हाई कोर्ट में ज़रूर उन्होंने यकीनन उन्होंने मेरे तक भी ये बात पहुंची है कि उन्होंने एक मशरूत माजरत की है वहाँ से हाई कोर्ट में। असल में होता है जैसे हमारे एक दोस्त हैं मियाँ नदीम, बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, गपशप हो रही। वो एक बात कह रहे थे, मुझे उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त लगी इसलिए कोट कर रहा हूँ। जी प्लीज़। वो ये कह रहे थे कि सर जब ना जब कोई काम कर रहा होता है बहुत बहुत ज़्यादा, उसके मुखालफिन भी बहुत ज़्यादा, हासदीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो उसको नज़र में रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि जब कोई कहाँ पे वो नहीं, लूज तो यानी बॉल कि आप कहना खेले। चाहते हैं कि मिस शहरबानो के पीछे लोग पड़े हुए हैं या इस मौके की ताक में होते हैं कि वो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट पास कर दे जो कि एट टाइम्स कुड बी इरेलीवेंट। मैं अभी बात कंप्लीट कर रहा था, आपका क्वेश्चन आ क्योंकि गया, उस लेकिन मैं वाक्य इसको को साथ आप में उस तरफ मैं इशारा इस फेंक रहे क्वेश्चन हैं। का मैं जवाब देता हूँ इसका। मैंने आपको वैसे एक एग्जांपल दी थी वो मियाँ नदीम साहब की। वो जब मैं चीफ रिपोर्टर साफत दोपहर में होता था, वो मेरे साथ मेरी टीम में शामिल थे, तो ये बात हो रही थी। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक बात की। उन्होंने कहा जनाब एक आई कार्ड जो है वो उन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे एक थोड़ी समझने वाली बात है। हमारी अब पुलिस एडवांस होती जा रही है, इसके बाद टेक्नोलॉजी आ रही है बहुत सारी। जैसे अभी हमने कल बताया कि आइस इतनी सारा पकड़ी, बिल्कुल, मनशियात करोड़ों पकड़ी, की मालियत और की, करोड़ों की मार्केट, इतनी ज़्यादा मनशियात, इतनी ज़्यादा आइस पहले नहीं कभी पकड़ी एक माह के जितनी अंदर। साल में और 6 इसकी महीने में वजह एक पकड़ी गई सिस्टम है। 5 माह के अंदर नहीं पकड़ेगी। इनका सिस्टम क्या है, इन्होंने कुछ जियो फेंसिंग और एआई और दूसरे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मुल्ज़मान की मॉनिटरिंग की जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ऐसे सिस्टम के अंदर जब आपके ऊपर कोई एफआईआर होती है और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, राइट। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। आप जाके ट्रैवल, अब जब जब कहीं बाहर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में टिकट ले रहे हैं, हवाई जहाज़ में ले रहे हैं, लारी अड्डा बस अड्डे पे ले रहे हैं, और जो ट्रैवल आई है, होटल में कमरा ले रहे हैं, होटल आई है, तो जब ऐसी चीज़ें हैं, जब आई कार्ड का नंबर जाता है तो पिछला रिकॉर्ड निकल आता है। मैंने आपको लास्ट एक पॉडकास्ट में मैंने एक बात की थी, डिस्कस किया था। हमारे एक दोस्त थे भट्टू साहब, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे अपने गाँव ईद के दिनों में। ठीक। ईद के दिनों में तो उन्होंने अपना आई कार्ड रूटीन में दिया, थोड़ी देर बाद पुलिस पकड़ के ले गई। जाना उन्होंने ईद पे घर था, लेकिन वो बेचारे हवालात में पहुंच गए। पता लगा जी उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ हुआ। अब मुकदमे की क्या हिस्ट्री थी? मुकदमा ये था कि ये वो थे, ये पीसीबीएल एक डिपार्टमेंट है जिसपे बहुत सारी लैंड का कस्टोडियन है, ठीक। ठीक है। और क्योंकि वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे, तो वो कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे। एक कब्जा ग्रुप में झूठी एफआईआर एक करा दी, उसको पता ही नहीं, एफआईआर हो गई उसके ऊपर। तो जब उसने शनाख्ती कार्ड दिया वो पकड़ा गया। अब खैर हमने जाके रिक्वेस्ट वगैरह की, एसपी साहब को समझे, बताया उनको, सब हालात समझे, वो बंदा छूट गया। इसी तरह ही बंदा
ہوٹل میں گیا، ایک بندہ ہوٹل میں گیا، اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا کبھی جو ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے چیک ڈس آنر کا، سوری چیک ڈس آنر کا، اسے پیسے ویسے دے دیے، وہ سیٹل بھی ہو چکا تھا لیکن ریکارڈ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اچھا، شہر بانو سبھا کا بات کرنے کا جو مقصد تھا، اس تناظر میں بات کرنے کا مقصد تھا کہ اگر کہیں پہ آپ جا رہے ہیں تو اگر پولیس نے آپ کو روکا ہے اور بلا وجہ تنگ کر رہی ہے تو تب آپ کال کریں. اچھا، اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جو بھی سینئر جو ہمارے تک باتیں پہنچی، شور پڑا کہ لوگوں نے 15 پہ کال کرنی شروع کر دی. اب پولیس کھڑی ہے، اب پولیس بک میں یہ واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں پولیس اگر کسی کو مشکوک جانے اس کی تلاشی لے سکتی ہے، اگر کسی چیز کو سمجھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو قبضے میں بھی لے سکتی ہے، یہ سارے دفعات موجود ہیں. لیکن پولیس ہوتی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اور جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں نا عوام کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں. شہر بانو صاحب نے جو بات جیسے کی تھی اس تناظر میں نہیں لی گئی، اور اس کا لوگوں نے غلط مطلب لیا اور 15 کی کالیں کرنی شروع کر دیں، جس کے اوپر سے انہوں نے کہا جی یہ 15 کی کال آ رہی ہے، کہ ناکے پہ روکا ہوا 15 پہ کال آ رہی ہے، کہیں پہ پولیس کسی کو چیک کر رہی ہے تو 15 پہ کال آ رہی ہے. تو اس کے اوپر ذرا سینئرس کو ہوا. اور دوسری بات جو میاں ندیم مطلب کی لوگوں نے اس کا اب فائدہ میں اٹھاتے ہوئے پولیس محکمے کو تنگ کرنا شروع کر دیا، فائدہ نہیں اٹھایا. بعض لوگ نا آپ اس کو دیکھتے ہیں نا، سیریس نہیں لیا اس آپ ایکشن دیکھتے کو. ہیں چیزوں کو بہت جلدی میسج پکڑتے ہیں، جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے نا وہ سمجھتے ہیں ہمارے مطلب کی لیکن بات ہے. مس شہربانو کے خلاف جو یہ بیان پہ جو ان کو کہہ سکتے ہیں ان پہ ایکشن لیا گیا ہے، وہ کس نے لیا ہے؟ اچھا، اب اس پہ نا وہ یہ میاں ندیم والی بات میں کہتا ہوں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں نے بھی میرا بھی یہ خیال تھا. تو جب کوئی بندہ کام کرے اس کے بڑے مخالف بھی ہوتے ہیں، بندے سے غلطی ہو جائے نا، غلطی ہو گئی، چلے ان سے ٹنگ سلپنگ ہو گئی. اور جب میں نے ابھی ایک ریفرنس دیا ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے درست بات کی تھی. جب شناختی کارڈ کے اندر ہر چیز ہے تو آپ نے شناختی کارڈ دیکھا، پولیس والے نے دیکھا شناختی کارڈ، اگر شناختی کارڈ کو اس میں ڈالا اپنے جو سسٹم ان کے پاس، اس میں اگر کوئی ریکارڈ آ رہا ہے تو اس بندے کو اتار لے. اگر ریکارڈ نہیں آ رہا تو اس بندے کو جانے دیں. ٹھیک ہے نا، ان کا یہ مقصد تھا اور کوئی نہیں تھا. اور وہ جو نجائز تنگ کرنے والوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، یہ نہیں کہ چیکنگ کرنے کے لیے آئے تو ان کے بھی 15 کال، ہماری پبلک معصوم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور باقی رہی یہ ہائی کورٹ تک جانے کی، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. وہ کرائم فائٹر ہے وہ لڑکی، ینگ ہے ابھی، اور اس کو جتنا فیم ملا اس کے ظاہری بات ہے جب بھی آپ کسی بھی پروفیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ آپ کے حاسدین بھی ہوتے ہیں. جن لوگوں کے انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا، جو انہوں نے فوری ہائی لائٹ کر دیا، لیکن سر اور وکلا ایکشن کنہوں نے کسی لیا نے، یہ میں بتا وہی دیں. بتا رہا ہوں، ہائی لائٹ کر دیا. ان کے سینئر آفیسرز کا ذکر آیا، اور دوسرا ہائی کورٹ کا ذکر آیا. ہائی کورٹ میں کسی وکیل صاحب کے نے ریٹ کر دی کسی بندے کے ذریعے، تو وہاں پہ انہوں نے بلا کے اس کے اوپر ان کو کہا جی آپ ہی ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ پولیس کوئی چیکنگ نہیں کر سکتی. اگر کوئی ٹھیک، مشکوک انسان ہے اور انسانی لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اس کی پولیس کیوں نہیں چیکنگ کرے گی؟ اتنی سی تو بات اس ہے. میں خیر اس کو مس چھوڑے. شہربانو کا رسپانس کیا تھا بس یہ یہ بتائیے. انہوں نے جیسے ایک سرکاری آفیسر جا کے کہتا ہے جی تو سوری جی معذرت، غیر مشروط، تو انہوں نے معافی مانگ لی انہوں ہائی نے کورٹ میں جا کے، معذرت کر لی. مس شہربانو نے، رائٹ؟ معذرت کر لی انہوں لیکن میں نے سنا ہے کہ سی سی پی او سے بھی ان کو ڈانٹ پڑی، اس حوالے سے بتائیے. نے. میں وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ جب سی پہ ڈانٹ پڑی، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں. لیکن ان کے پیچھے کیا حقیقت ہے کیا نہیں، یا یہ کوئی یہ حقیقت یہ ہے کوئی بھی یا بتا نہیں، نہیں سکتا، یہ بتا اس نہیں. میں ہم شہر بانو سے میری بھی کنفرمیشن بات نہیں نہیں ہوئی، شہر بانو سے بھی نہیں بات ہوئی، بلال پاس کر صدیق سکتے. کمیانہ صاحب سے بھی میری بات نہیں ہوئی. ان سے ہم بات کریں پھر ان سے پوچھ کے آپ کو نیکسٹ ٹائم بتا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. سر سی سی ڈی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پولیس مقابلے تیزی سے چل رہے ہیں. پچھلے سال کی میں رپورٹ چیک کر رہی تھی تو 35% سے زیادہ جو ہے پولیس مقابلے اس سال کے جو پہلے 5 سے 6 مہینے ان میں ہوئے ہیں. کون سے کیسز جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور انکاؤنٹرز بھی میں نے سنا ہے حد سے زیادہ چل رہے ہیں، بتائیے ذرا. اچھا، یہ خبر ہے، یہ بھی جن صاحب کا نام رہا تھا میاں ندیم صاحب کا، انہیں سے ڈسکس ہو رہی تھی. یہ ان کی یہ خبر ہے جس میں انہوں نے کوئی اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں. یہ جو آپ جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سی سی ڈی کا جب قیام عمل میں آیا، اس کے بعد پولیس مقابلوں میں 35%، 35% اضافہ ہو گیا. تو یہ ہے انہیں کی خبر میاں ندیم صاحب کی. تو میں یہ اس کو تھوڑا سا میں لیبریٹ کر دیتا جی ہوں پلیز بتائیے. تاکہ کوئی اعداد و شمار ہے جی ہم ٹھیک طریقے سے کہہ نہیں سکتے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈاکو و کرمنل کی گرد پولیس نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا. رواں سال اب تک پولیس اور کرمنل کے مطلب پولیس نے 777 مبینہ پولیس مقابلے کیے. ٹھیک ہے، جس میں کرائم کنٹرول، یہ پنجاب کی بات ہو رہی، پورے پنجاب کی، جس میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے آفیشلی
131 مبینہ پولیس مقابلے تھے, 131 پولیس مقابلے تھے. اس میں یہ ابھی یہ جتنی دیر ہماری 5 ماہ جو گزرے ہوئے ہیں. اچھا, اور جس میں پنجاب پولیس کے جو 770 777 پولیس مقابلوں میں 363 کرمنل اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر مارے گئے. ٹھیک ٹھیک, 363 اپنے ہی ساتھیوں کی, یعنی کہ 363. زیادہ سے زیادہ جو انکاؤنٹرز ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مجرم کا ساتھی یا گروپ میں جو ان کے ساتھی چھڑانے آتے ہیں تو وہاں پر انکاؤنٹرز میں مارے جاتے ہیں ساتھیوں کی ہی چلائی ہوئی گولیوں کی وجہ سے. ہاں, اس میں تو یہی ہے, یہی میں آپ کو بتاؤں. دوسرا میں یہ کہ پچھلے سال جو گزشتہ ایئر میں 1164 پولیس مقابلوں میں 541 کرمنل مارے گئے, 541 کرمنل مارے گئے. ابھی 770 پولیس مقابلوں میں 363 مارے گئے ہیں, اور ابھی آپ کے 6 ماہ باقی ہیں. ہاف جو ہے تو وہ یہ مارے جاتے ہیں. 35% کا اضافے کی یہ ریشو نکالی ہے. اور گزشتہ سال 40 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور 158 زخمی ہوئے تھے. اس سال جو ہے نا پولیس مقابلوں میں جو ہے نا اب تک 11 پولیس اہلکار شہید ہوئے پورے پنجاب میں, اور 63 زخمی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان مبینہ پولیس مقابلوں میں 107 ڈاکو ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم کرائم کہہ کنٹرول سکتے ہیں کے کہ جو مبینہ مجرم کے مقابلوں میں, ساتھی آتے ہیں انہیں کرائم چھڑانے کنٹرول کے ابھی کرائم یہ پولیس سی مقابلے ڈی میں نے ان کی اپنی گولیوں سے یہ لوگ مارے 107 جاتے پولیس ہیں. ڈاکو یا کرمنل پولیس مقابلے میں مارے. آپ کس بات کا جواب دیتا آپ ہوں نے ساتھیوں والے. 107 کی بات کی ہے نا, کہ 107 107 جو ہے وہ اپنے ہی یہ ساتھیوں کی سی سی ڈی نے مارے ہیں, یہ استعداد و شمار کے مطابق کم زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے تو کرمنل زخمی اور 49 گرفتار, اور سی سی ڈی کے 4 اہلکار 53 مقابلوں میں زخمی ہوئے. ٹھیک ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو گیا اعداد و شمار. اب آپ مجھ سے جو آپ سوال کر رہی تھیں کہ اپنے ہی ساتھیوں کی, مجھے وہ سوال ذرا دوبارہ کہیں, اب کیا پوچھنا کیا چاہ رہی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جس طرح سے آپ نے فگرز ابھی ایکسپلین کیے, یہ جو پولیس مقابلے چلتے ہیں, جو مجرم ہیں ان کے جب ساتھی انہیں چھڑانے آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھی انہیں مار دیتے ہیں انکاؤنٹرز میں. اچھا, یہ جو ہے نا اصل میں یہ ایک چیز سمجھنے والی بات ہے تھوڑی سی نا. یہ جو کرمنل ہوتے ہیں نا, کرمنل یہ ایسے کرمنل بھی ہیں جو بار بار جاتے ہیں جیل میں, واپس آتے ہیں, وہی کرائم کرتے ہیں. یہ جو آپ کے, میں بات کا جواب دیتا ہوں اس کا نا, بالکل میں اس کے اوپر تھوڑا سا پولیس کو فیور دے سکتا ہوں, یا آپ یہ کہیں انکاؤنٹرز کے اوپر. یہ جو کرمنل ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے قانونی مسائل کچھ ایسے ہیں, ایسی قانونی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر آپ کسی کرمنل کو پکڑا ہے, خطرناک ریپسٹ کو پکڑا ہے, ڈکیت کو پکڑا ہے, ڈاکو کو پکڑا ہے, تو اس کے پاس جو اس کو جکڑنے کے لیے اس نے مان لیتا ہے, پولیس جب کسی بھی شخص کو پکڑتی ہے, اس کو جب اس کا ریمانڈ لیتی ہے تو وہ ہر چیز مان جاتا ہے. وہ یہاں تک بھی مان جاتا ہے کہ اگر اس نے بچپن میں کوئی چیز چوری کی تھی, بچپن کی بات بھی بتا دے گا. ٹھیک, اگر 45 ایئرس کا ہے تو 40 سال پرانی بھی بات بتائے گا وہ. تو پولیس ماشاءاللہ ہماری پولیس جو ہے نا اتنی قابل پولیس ہے. تو جب ان کو پکڑتی ہے پھر وہ باہر آ جاتے ہیں عدم ثبوت کی وجہ سے, کوئی گواہی نہیں دینے جاتا, پھر قانونی پیچیدگیوں کی وجہ باہر آتے ہیں, باہر آ کے پھر وہی کام کرتے ہیں. پہلے وہ ڈکیتی مرڈر کر کے گئے, دوبارہ آتے ہیں, پھر نیا گینگ بنا کے آتے ہیں, دوران ڈکیتی وہ ریپ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ نا اکثر نہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات سب بتاؤں گا کہ یہ جب پولیس ایسی ایف آئی آر کیوں دیتی ہے, پولیس ایسی ایف آئی آر کیوں دیتی, کیونکہ پولیس نے ثابت یہ جو پولیس جو پولیس مقابلہ ہوگا, پولیس نے اس کی چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ یہ کیسے ہم نے کیا, کیا ہوا. سمپل سی ایک کہانی ہے, وہ شروع سے لے کے اب تک آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ملزم کو لے کر گئے موقع ملاحظہ دکھانے کے لیے, اس سے ساتھی آئے اور انہیں کی فائرنگ سے مارا گیا اور فرار ہو گئے. یہاں پہ ایک بڑی مزیدار ویسے دلچسپ بات ہے, میں پولیس کے ساتھ ہوں, کیونکہ اگر یہ پولیس ایسا گند صاف نہ کرے, اب سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ڈی جی اینٹی کرپشن تھے, اب وہ ایڈیشنل آئی جی ہیں سی سی ڈی, اگر ان سے پہلے بھی کوئی پولیس آفیسر تھے,
نویز سعید تھے, عابد باکسر صاحب تھے, وہ بھی انکاؤنٹرز کرتے تھے, انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے, لیکن ان پر کچھ الزامات آئے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ مخالفین سے پیسے لے کے ان کو مار دیتے ہیں, یہ ان کے اوپر الزامات آئے, تو ان کے اوپر کنٹرول کافی حد تک رک گیا. لیکن اب پولیس مقابلے پھر سے شروع ہیں, لاسٹ ایئر سے شروع ہیں, یہ نہیں کہ CCD آئی ہے تو انہوں نے پولیس مقابلہ کیا, اس سے پہلے بھی ٹھیک بتائیے پھر. اس سے پہلے بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں, جی بہت سارے متنازع پولیس مقابلے بھی ہیں, شور بھی ڈالا گیا. اب جو پولیس مقابلہ ہوا اس میں کوئی 5 ساتھی یا 3 ساتھی آئے, اس کی باقاعدہ FIR کٹی, لیکن آج تک فالو اپ میں میرا خیال ہے کہ میری نظر میں نہیں کوئی گزرا کہ جو چھڑوانے کے لیے آئے تھے وہ پکڑے گئے ہوں, ان کو کبھی پولیس نے پیش کیا ہو. تو یہ جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں جو CCD کر رہی ہے, تو یہ یقیناً میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی کرمنل لوگ ہوں گے اور ڈکیتیوں کے ساتھ مرڈر بھی کیا ہوگا. یہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیزرونگ ہے, اگر ان کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے کہ مجرم اپنی ساتھیوں کی گولیوں سے بھی اگر مارے جاتے ہیں پولیس مقابلوں میں, تو دے ڈیزرو دیٹ, رائٹ؟ نہیں, میں ایسا نہیں کہہ رہا, میری بات کو آپ سمجھیں. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پولیس مقابلے, ان میں کوئی بھی ایسا شریف آدمی نہیں ہے کہ جو جس کو ہم کہیں گے بڑی زیادتی ہوگی, بڑی زیادتی, اس کا کرمنل ریکارڈ ہے, ٹھیک, اس کا 50 اس نے اس کے کیس ہیں اس کے اوپر, اور ڈکیتی مرڈر ہے, ریپسٹ ہیں, ریپ کیا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا لیکن واقعہ, مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے نہیں آپ کی میں بات سمجھ رہی ہوں, آپ مجھے بتائیں جیلوں سے نکال کر بھی پولیس انکاؤنٹر کر رہی ہے, اور میں نے سنا کہ ان میں سے کچھ مجرم تو ایسے جن پر 100 سے زائد مقدمے ہوئے ہوئے ہیں, اور کچھ تو ایسے جن کے کرمنل ریکارڈز کچھ اتنے زیادہ پرسنٹیج میں ہائی نہیں ہے. مطلب پولیس کی نظر میں, پولیس کی آنکھ میں سب کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے, تمام مجرمس کا, تمام مجرموں کا. اچھا اب آپ کو میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں. دن میں نا آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, وہ یہ ہے ہمارے نا ڈیلی لاہور میں نہیں, صرف نا لاہور میں ڈیلی جو مقدمے ہوتے ہیں 84 تھانے, اور موبائل چھیننے کا اور چوری کا, ڈکیتی کے, یہ مقدمے کو ٹوٹل پورے تھانوں کے ملا لیں تو 1500 کے ارد گرد یہ FIR یہ والی درج ہوتی ہیں, اور ساری تقریباً نامعلوم ہوتی ہیں, نامعلوم FIR ہوتی ہیں. یہ تو اتنی FIR اکٹھی ہوتی جا رہی, پینڈنگ ہوتی جا رہی, اکٹھی ہوتی جا رہی, کوئی ایک ملزم پکڑا گیا, اس نے انکشافات کیے, وہ FIR اس کے کھاتے میں ڈل گئیں, یہ FIR اس کے کھاتے میں ڈل گئی. اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی ملزم پکڑا, اس نے ڈکیتیاں بتائی, اس نے مرڈر بتایا, اور یہ کیسز بتائے, تو آپ نے کیا کیا, پولیس نے کچھ FIR ایسی بھی تھیں جو اس کے اوپر ڈال دیں. حالانکہ یہ اس میں نامزد کرنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ واردات ہوئی ہے, میرے ساتھ میرا موبائل چھینا گیا ہے, تو میں ایک دفعہ شناخت پریڈ کروں گا, میں بتاؤں گا کہ ہاں جی یہ میرا ملزم تھا, پھر اس کو نامزد کر دے. لیکن پولیس کے پاس ایک یہ ہے کہ وہ انکشافات میں ان میں کر دیا. اب آپ کے بات یہ تو ہو گئی FIRs کی تعداد کے اوپر. اچھا, اب یہ بات آپ نے کی ہے کہ جیلوں میں سے نکال کے, اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان میں سے بیشتر, آپ نے درست فرمایا, آپ کی انفارمیشن بڑی اچھی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے درست فرمایا, بہت سارے پولیس جو بیشتر لوگ ایسے ملزم ہیں جو واقعی جیلوں میں سے نکالیں, لیکن یہ وہ ہیں جو جن کے اوپر ڈکیتیوں کے, قتل کے مقدمے, سیریس قسم کے مقدمے جن پر ہیں, اور وہ اپنی جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر تھے, اور ان کے کیسز چل رہے تھے, مطلب آلریڈی یہ لوگ کرمنل کیسز میں قریب تھے, انوالو ہیں, اور ان کو نشاندہیوں کے لیے بلایا گیا. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس سے حافظ آباد کا جو واقعہ تھا جس میں وہ جو سارے مجرم تھے, اس نوعیت کے ہیں یہ سارے مجرم, کرمنلز. نہیں دیکھیں, حافظ آباد والا ہو گیا, اور اس سے پہلے ایک بہاولپور میں ہوا تھا, ہمارے دوست ہیں راؤ بابر جو ہے, رائے بابر جو ہیں, وہاں پہ RPO بہاولپور تھے. ادھر آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ اس کے سگے 2 ماموں نے, بلکہ اس کے ماموں اور کزنوں نے, جو مامے چاچے لگتے تھے, انہوں نے مل کے اپنی سگی بھانجی کے ساتھ ریپ کیا تھا, اور بڑی ہائٹ اس پہ شور ڈالا تھا اس بچی کے کی. جب اس کے لاش ملی تو بہت شور پڑا, تو انہوں نے پولیس ایک دن کے اندر ہی پہنچ گئے تھے ڈاکو ان تک, ان سارے 4 سے 5 لوگ سے سارے انہوں نے پکڑ لیے تھے.
اور وہاں پہ ود ان اے ویک ان کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا. اور کبھی کبھی میں پنجاب پولیس ہو یا پولیس ہو ان سے 100 اختلافات کے بعد میں کبھی کبھار وہ ایسے کام کر جاتی جس کے اوپر میں ان کی تعریف کرتا ہوں. تو وہ ایک ایسا تھا کہ ان کا مقدمہ چلتا, وہ ان کو کیا ثابت ہونا تھا, انہوں نے کسی نہ کسی دن انہوں نے بچ بچ جانا تھا. لیکن انہوں نے جو کرائم کیا تھا, جو جرم کیا تھا, جو خود مانے تھے کہ میں لے کر گیا, مجھے فلانے نے دیکھ لیا, اس کے اپنے بھائی نے وہ بھی ساتھ چل پڑا, تو پھر وہ دوسرے نے دیکھ لیا, اس نے بھی چاروں پانچوں مل کے ایک معصوم پھول کو انہوں نے مسل دیا تھا. تو ان کا انکاؤنٹر ہوا. یہ پولیس کا بڑا اچھا کام تھا. اب یہ حافظ آباد والے میں دیکھیں, اس کی تو ویڈیو آ گئی, اور وہاں پہ سی سی پی او جو ڈی پی او عاطف نذیر صاحب ہیں, میں ان کے وجہ کو داد دوں گا. وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, عاطف نذیر صاحب جو اتنے زبردست پولیس آفیسر ہیں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں گھر سے, بالکل ان کو کوئی اس چیز کا نہیں ہے, اور وہ کوئی سفارش فرش میں بھی نہیں آتا, نہ سفارش نہ کسی کے پریشر میں آتا. تو اس نے فوری کوئکلی اپنی ٹیم بنائی اور ان لوگوں کو پکڑا, اور پکڑ کے ان کا پولیس مقابلہ ایک سی سی ڈی نے کیا, 2 ڈی پی او جو ہے نا حافظ آباد پولیس نے کیے, ٹھیک, ایک ابھی بندہ فرار ہے جو کہ مرکزی مجرم ہے اکرام نامی شخص. میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی, مرکزی ملزم یہ چاروں تھے, ٹھیک, چاروں اکٹھے تھے, چاروں نے ریپ کیا, چاروں نے تشدد کیا. تو مرکزی ملزم والی بات ہی نہیں, چاروں کے چاروں مرکزی تھے. ٹھیک, مطلب یہ کہا جائے, یہ بات کی جائے جیسے کہ جو مارے گئے ہیں, جن کا انکاؤنٹر ہوا ہے, تو ان کی لاشیں جب ان کے گھروں میں گئیں تو ان کی بیوی نے بینڈ ڈالے, ہائے اے نہ ساڈے کو پیسہ ہوندا تے ساڈا بندہ بھی بچ جاندا, ساڈے کو پیسہ ہوندا ساڈا بندہ بھی بچ جاتا. جیسے اکرام, اصل میں اکرام روح پوش ہے نا, اکرام جو روح پوش ہے, تو اس کے بھائی نے ریٹ کی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں. تو سنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے ان کو جو ہے نا پولیس کا موقف ہائی کورٹ نے درست مان لیا ہے کہ پولیس نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے, ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں, تو ریٹ کو انہوں نے خارج کر دیا. ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو یہ پولیس مقابلے, یہ جو ان ایسے لوگوں کے, جو آپ نے کہا حافظ آباد کے ساتھ ملے جلے, اس میں سے بیشتر کئی ہوں گے جو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے. ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے. تو یعنی کہ لیکن فی یہ الحال یقین سی سی کر ڈی, لیں, آپ یہ یقین کر لیں, یہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور جو جیلوں میں سے نکال کے بھی جو ختم ہوئے ہیں, یہ الزام بھی کچھ لوگ لگا رہے ہیں کہ جناب کہ یہ مخالفین سے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تو ان کو مروایا جا رہا ہے. ظفر جو ان کے سے ظفر جٹا صاحب کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے, کیسز اتنے سارے ڈالے جا رہے ہیں, اور یہ کوشچن یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک بندے کے اوپر کیسے 150 مقدمے ہو جاتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ ابو آل سی سی ڈی جو کام کر رہی ہے اور جتنی تیزی سے پولیس مقابلے کر رہی ہے, جس طرح سے وہ کرائم کا اور کرمنلز کا صفایا کر رہی ہے, وہ ٹھیک ہے, بہترین ہے. دیکھیں, میں آپ کو وہی بات کہنے لگا تھا کہ یہ آپ اس چیز پہ تسلی کر لیں, یہ سی سی ڈی نے یا پنجاب پولیس نے یا لاہور پولیس نے, لاہور کے سی سی ڈی نے جو اس وقت پولیس انکاؤنٹرز کیے ہیں ابھی تک, وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے ڈاکٹر نہیں تھا, کوئی فرشتہ نہیں تھا, ان کے اوپر کرائم مقدمے تھے. اور وہ ہاں ایک نقصان ضرور ہوا کہ جو جیسے ابھی میں نے کہا نا یہ الزامات لگ رہے ہیں, جی, کیونکہ جو جیل کے اندر ہوتا ہے کرمنل, جو ڈکیت, ڈاکو, چور, ریپسٹ جیل میں ہوتا ہے, اس کے باہر نا کچھ لوگوں کے سٹیک ان سے جڑے ہوتے ہیں, مطلب وکلا ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, وہ تو مستقل ان کی کنسلٹنسی جاری ہوتی ہے نا انہیں. تو اگر وہ انکاؤنٹر ہو جائے گا تو بہت سارے شعبے کے لوگوں کو, اس کے چاہنے والوں سے علاوہ, اس کے رشتہ داروں کے علاوہ بھی لوگوں کو بھی برا لگے گا. تو اس طرح کی باتیں, الزامات ہوں گے. ہاں ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, جس دن ہمیں محسوس ہوا جی, کہ یہ انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ہو گیا. لیکن چونکہ یہ ان کو ان کے بھائی چھڑانے کے لیے آتے ہیں, رشتہ دار چھڑانے کے لیے آتے ہیں, تو ظاہرہ پولیس نے ان کو جانے, اب خود تو نہیں نا مرنا, اور سیلف ڈیفenس میں پولیس نے خود کو بچانا ہی بچانا ہے, اور سیلف ڈیفنس میں پولیس مارتی ہے, اور اس لیے مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں. لفظ مبینہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے
کہ مبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سنا گیا، کہا گیا یا خیال یا ہے کہ یہ ایسے ہو کنفرمڈ. سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر. موونگ آن، بات کرتے ہیں کراچی کے بعد لاہور میں واقعہ ہوا ایک، جس میں ٹریفک پولیس نے ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی کو زبردستی رکشے میں بند کر کے باندھ کے تھانے لے گئی اور کیا اس کے ساتھ سلوک کیا، لیکن اینڈ پہ دونوں ہی حوالات میں ہیں. یہ کیا حقیقت ہے، کیس ہے کیا یہ؟ اچھا، اس کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے. وہ جو کراچی کے ساتھ اس میں مار رہا تھا، تشدد کر رہا تھا. یہاں پہ ٹریفک والے ہیں تو وہاں پہ نہ تو میں موجود تھا، لیکن جو دیکھ کر ہمیں جو بات پتہ چلی سے پتہ چلا کہ شور ڈالا، اس کی بہن موجود تھی، وہ شور ڈال رہی تھی، لیکن وہ پولیس والے نہیں سن رہے تھے. زبردستی میرا بھی ایک مافیا بھی مانگ رہی تھی کوئی معافیا مانگ، اونچی لیکن اونچی. میری بھی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ ہمارے افسران بالا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹریفک کی وائلیشن کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہے جس میں آپ کو انسان کو اتنا تشدد کریں، اس کو اس قدر بے بس کر دیں، اس کی سیلف رسپیکٹ کو آپ مسل کے رکھ دیں، اس کی بہن یا اس کے بچے یا فیملی ساتھ ہے ان کے سامنے اس کا بندے کی انسلٹ کریں، اس کو مارا جائے، ٹارچر پیٹا یا ایسا جائے، ٹراما دیا جائے. ٹارچر کیا جائے، اور اس کو ٹارچر کرنے کے بعد اس کو زبردستی لے کے جایا جائے. اور یہ میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ سارا ویڈیو وائرل ہو گئی، شور پڑ گیا، تو اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے اس کانسٹیبل کو بھی جس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، جو وارڈن کو بھی، اس دونوں کو اندر بند کر دیا. اینو کہندے نے 751. 751 کیا ہے؟ 751 یہ ہوتی ہے کہ نقصے کوئی بندے آپس میں لڑنے کا، جھگڑنے کا خدشہ ہو تو دونوں پارٹیوں کو اندر کر دیا جاتا ہے. یہ پولیس کے پاس بڑا زبردست ایک ہتھیار ہے 751. اور یہ اکثر میں اس کے اوپر اعتراض کرتا ہوں، اور میں اکثر پولیس آفیسرز کو، ان کے افسران کو بتاتا ہوں. ایک شخص ہے، اس نے جا کے درخواست دی، اس نے کہا جی میری بیٹی کو جو ہے نا یہ اوباش لڑکے جو ہے نا تنگ کرتے ہیں. وہ جا کے درخواست دی، انہوں نے تھانے دار نے ان کو باشوں کو بھی بلا لیا. انہوں نے سامنے آ کے باشوں کو پہلے ہی سے بتایا ہوتا ہے کہ انہوں نے بابے کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، یا لڑکی کے بھائی کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. اس نے آگے سے جواب دیا، ایسے کہا پڑھو پڑھو، دونوں کو اندر دے دو. اب دونوں کو اندر دے دیا، ٹھیک ٹھیک ہے، دونوں پارٹی اندر، دونوں تو یہ پارٹیاں ڈراپ اندر سین ہیں. ہے کہ دونوں اندر ہیں. دونوں صبح بیل ہوگی یا آپس میں صلح ہو جائے گی. جو اصل مدعا تھا اس کا وہ کہاں چلا گیا؟ وہ دفن ہو گیا، وہ دفن ہو گیا. اب اس کے اندر بھی یہ جو بظاہر قصوروار ہے، کون ہے ایسا یہ نظر بتائیے. آتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ کسی سمجھدار پولیس آفیسر نے، سیانے بندے نے، انہوں نے کہا یہ ہائٹ ہوگی اور زیادہ ہائپ چلے گی، سوشل میڈیا پر ڈسکشنز ہوں گی، جیسے کہ آپ نے مجھ سے کوشچن کر لیا، اور زیادہ بحث ہوگی، فوری انصاف کر دیو، لیکن نال دونوں اندر بند کر دیو. تے اب دیکھنا، اب خالی اس بندے کے اوپر تو پرچہ نہیں دے سکتے تھے، اکیلے کو نہیں بند کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے اتنی ویڈیو عجیب سی ہاربل سی ویڈیو آ گئی کہ بندے کو اندر، دو بندے رکشے کے اندر زبردستی دھکا دے لیکن رہے ہیں، سر اصل میں حقیقت کیا ہے یہ انسانی بتا دیں. تذلیل کر رہے ہیں. بھائی اس سے بھائی کیا ہو گیا یار، کیا اس نے کیا 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 ہوگا، کیا پوچھ کیا رہی اس میں نے آپ سے کوئی بتا دیں. ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، وہ ایک ٹریفک وائلیشن کی ہوگی. آج کل لوگ پریشان ہیں، ان کو بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، گھر کا راشن نہیں پورا ہوتا اور بجلی کٹ جاتی ہے، لوگ پریشان ہیں. کہیں پہ اگر کسی نے کہیں پہ پولیس نے کوئی کیا کہا بول دیا کوئی پریشانی ہوگی. میں ٹریفک پولیس کے حق میں بہت زیادہ ہوں. سر مجھے بتائیں پولیس نے کیا کہا ایسا کہ میں آپ کو وہی یہ بتائیں مجھے میں کہانی. وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں ٹریفک پولیس کے بڑے حق میں ہوں. بارش ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، یہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ منظر دیکھ کے یہ چند ایک لوگ جو ہیں پوری کی بدنامی کی وجہ بنتے ہیں. تو ایسی کوئی پھر بھی وجہ نہیں ہے کہ جس میں کہ آپ ایک موٹر سائیکل والے کو پھینٹی لا کے اب اندر آپ مجھے وجہ بتائیں ہوا کیا تھا. پتا نہیں، مجھے نہیں پتا یار. مجھے تو آپ نے پوچھا، میں تو وہاں پہ تھا نہیں، کیا وجہ ہوگی، ان کے آپس میں جھگڑا ہوا کوئی ہوگا. چلان تھا یا اس نے کوئی ٹریفک سگنل کراس کر لیا ریڈ لائٹ پر، یا کیا کوئی بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، یا کیا ہیلمٹ نہیں تھی، کیا تھا ایشو؟ دیکھیں اس میں ٹریفک کو وائلیشن تھی، اس میں ان کے آپس میں بحث و تکرار ہوئی، اس نے اس کو اندر دے دیا. اب نتیجہ کیا ہے، دونوں حوالات میں بند ہیں، لیکن اس کے بعد کیا آپ کو جو ڈیسیجن آتا ہے اصل یہ چیز وہ بتائیے. سمجھ نہیں آئی، میرا خیال ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی جو سر میں نے سمجھ آ گئی مجھے، لیکن آپ نے 751 ہو گیا نا، آپ نے کہا دونوں کو آپ نے بند کر دیا آن دا اسپاٹ. وہ ایک قانون ہے جو ایک بیک اپ پلان ہوتا ہے جو پولیس کر سکتی ہے یوز آفیشلی.
لیکن پھر بھی اصل مدعا کہاں چلا گیا, اس پہ کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا اصل مدعا یہ بتا دیں مجھے وہی تو میں نے آپ کو عرض کی ہے. کہ وہ بس ختم ہو گیا, ڈسپیئر ہو میں گیا. نے آپ کو ایک ایگزامپل دی, ایگزامپل دے کے مثال میں نے یہ بتائی, 2 ایگزامپل دی میں نے بندے کی کہ جب اس طرح 751 ہوندی ہے نا, 751 ہونے دے بعد اے ہوندا ہے کہ جس اصل مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ دفن ہو جاتی ہے. تو بس تو دفن ہو وہ گیا اب معاملہ, دفن ہو گئی, اب وہ معاملہ دفن ہو دونوں گیا, کو اندر ہو گیا. اب وہ بھی غریب آدمی, اس نے بھی ایون کر 4 دیا 5 انہوں نے. 10 ہزار روپے دے کے اپنی بیل کرائے گا, اور وہ بھی برابر کا ایون کا ہوگا. چلے ٹھیک ہے, وہ 4 دن بعد اپنی ڈیوٹی پہ ہوگا. چلے ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسے واقعات میں جہاں پہ اگر پولیس آفیشلز بھی قصوروار ہو تو 751 کر کے اسے کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, کرکس یہ ہے, بالکل مورل بالکل. آف دا اسٹوری. ہاں مجھے مجھے تو آگے یہی یہ نظر بتا آتا دیں. ہے, مجھے تو یہی ٹھیک نظر ٹھیک آتا ہے. سر, رجب بٹ کے آگے حوالے سے بتائیے, جو مشہور باقی پاکستانی اللہ ٹک ٹاکر ہیں, ہاں ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے پلیز شیئر کریں. رجب بٹ صاحب کو آج کل زیر تاب ہی چل رہے ہیں, ان کے اوپر مقدمات کافی سارے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو مقدمہ ہوا ہے نا, اس کو نا تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ اس کی ایف آئی آر پڑھیں, ایف آئی آر کسی سمجھدار اور ٹیکٹیکل بندے نے لکھی, اس لڑکی کی عقل سمجھ کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک, مطلب وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے الزام لگایا عائشہ ہے, شرافت ہے. عائشہ جٹ یا جو بھی خاتون ہاں ہے, ہاں ہمیں جی, ان سے پوری ہمدردی ہے. ہمیں کوئی نہ تو ہمیں ہماری اس خاتون سے دشمنی ہے, نہ ہماری اس سے رجب بٹ سے میری دشمنی. میں تو ایک چیز دیکھتا ہوں نا, رجب بٹ کو فیم ملا ہوا ہے, اس کو وہ کوئی چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے, وہ اس کی نمبر ڈالرز کو بھی ملنے لگ پڑتے ہیں یوٹیوب سے. تو جب ایسی پوزیشن میں ہو نا, تو انسان کے مخالفین کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے, اور ایسے لوگ اس کے پیچھے ہوتی ہیں. بعض قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو پسند نہیں کر رہی ہیں اور جیلس میں بھی ہوتی ہیں. اب یہ میں اس مقدمے کو بالکل نہیں کہتا کہ غلط ہے, لیکن میں جب اس کی ایف آئی آر پڑھتا ہوں, وہ ایف آئی آر اتنی مضبوط طریقے سے بنائی گئی ہے. اگر وہ ایف آئی آر کسی عام شخص پہ ہو, عام شخص کے اوپر ہو, تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی, اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اس کے ساتھ جتنے لوگوں کو ساتھ میں لپیٹا گیا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے, کہ یہ ان کو سہولت کار بنایا گیا, جس میں رجب بٹ بھی ہے, اس کے باقی دوست بھی ہیں, کوئی جتنے حیدر ہے جتنے یا لوگ جو حیدر بھی ہے. وغیرہ, یہ جو جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو لپیٹا گیا ہے نا جیسے اس میں, تو وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جان پیچھے چھوٹتے کوئی نہیں. اور ہے جو سپورٹ کر رہا نہیں, میں آپ کو اپنا اس کے اوپر بتا رہا ہوں, انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں ان ہے, کی, انالیسز ہے آپ کا. میں آپ کو انالیسس دے رہا ہوں, آپ کو جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. اور اب جو خبر تو یہ کہ ان کی بیل ہو گئی, ان کی انٹرم بیل ہو گئی, اور اگلی ڈیٹ کا مجھے بھی یاد نہیں آ رہی. تو وہ ایف آئی آر تو بڑی سمجھداری سے لکھی گئی ہے. اب وہ ایف آئی آر کس نے لکھوائی, کس نے لکھی, یا کسی نے پولیس والے نے ہیلپ کر دی, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سمجھداری طریقے سے لکھی, ہو سکتا ہے ان کے اپنے کونسل نے لکھی ہو. لیکن اس ایف آئی آر میں اگر جو کچھ لکھا ہوا ہے جو اس کچھ کا لکھا ہوا ثبوت آ گیا ہے سامنے. اس کا اچھا, اب ہاں یہ اب بات ہے. چلیے ایف آئی آر تو آپ نے لکھوا لی نا ہیلپ کر اب کے. اس کے اوپر انہوں نے شامل تفتیش ہونا ہے, انہوں نے بیلیں کروا لی ہیں. اب یہ شامل تفتیش ہوں گے, یہ اپنے بیانات دیں گے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ڈیٹیں اور ٹائمنگ ہے, اس کے اوپر جیو فینسنگ بھی ہو سکی, جیو فینسنگ ہوگی ان کی. اگر وہ انکاری ہوں گے تو ان کے موبائل فون ان ڈیٹے سے پتہ چلے گا وہ ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ سچے ہوں گے, اگر وہ سچے وہاں پہ نہیں ہو, وہ بھی پتہ چل جائے گا تفتیش کے اندر. ابھی تو تفتیش ہونی ہے, تو تفتیش جب ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ اس میں رجب بٹ صاحب کا کیا بنتا ہے. ابھی تو انہوں نے کہ انٹرم اگر بیل وہ کر, اس وقت اس اسپاٹ پہ موجود تھے یا نہیں تو ان کے تو ہاں یہ بہت ساری لوکیشنز چیزیں. ٹریس کی اب تو جا سکتی ہے. اب بہت تو بہت آگے آسان چلے ہے گی, وہ معاملہ. ڈیٹیں جو لکھی ہوئی ہیں. اینی ویز, ہاں چلیے جو بھی ہے اس کیس کے حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ وہ ہم شیئر کریں گے, اور آپ ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے بتائیے حافظ آباد کا جو افسوسناک واقعہ ہے, اس کیس کے اوپر کیا چل رہا ہے, کیا مزید اپڈیٹس ہے؟ ابھی ہم نے اس کے اوپر حافظ آباد کے اوپر آپ کے اسی پہلے کوشچن میں نے کافی چیزیں بتا آپ دی, نے شیئر کی تھی وہ میں نے انکاؤنٹر کچھ کی, میں وغیرہ کے لیکن میں حوالے سے, بتا لیکن دیتا ہوں اس آپ کے کیس کا آگے کیا بنا ہے؟ اپڈیٹ یہ ہے کہ 3 ملزم ان کا پولیس انکاؤنٹر ہو انکاؤنٹر ہو چکا ہے, گیا, رائٹ. اس مقابلے میں مارے گئے. اور جو ایک ملزم جو ہے ابھی تک فرار ہے, پولیس کے اس کے پیچھے ہے. اور میرا خیال جو ہے رٹ تھی ان کے بھائیوں کی جانب سے جو جو کہ ایک اس کے وکیل بھائی اور نے ایک جو رٹ پولیس کی میں, ہوئی وہ تھی رٹ کینسل ہو گئی ہے وہ جو کیونکہ رٹ پولیس تھی, کے قبضے میں فی الحال نہیں ہے, رائٹ. جو ریٹ تھی نا, اس میں کورٹ نے جو نا پولیس کا موقف کو ٹھیک مانا ہے, کہ پولیس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نہیں, ہم تلاش جاری کر رہے ہیں. اور میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آئندہ کچھ چند دنوں میں بھی پاسبل ہے وہ, اگر وہ ملک سے باہر نہ گیا ہوا تو وہ بھائی صاحب گرفتار ہو جائیں گے. کیونکہ پولیس جو بڑے سائنٹیفک طریقوں سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, جا رہی ہے. کہ اب جو پولیس کو جو تھا ایک ہائی کورٹ کا
باؤنڈنگ وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب میرا خیال ہے پولیس بہت جلد ان کو گرفتار کر کے سامنے لے آئے گی. چلے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے بھی ہم شیئر کریں گے RNN پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم میں. بفور وی ریپ اپ دا سیشن, تھینک یو for casting light on criminal issues. And yes, please continue watching us and stay tuned for the next session. Till then, bye-bye.